शर्म करो, कोई हया करो। अगर आपने नवाज शरीफ की करप्शन बचानी थी तो इस इदारे को क्यों डैमेज करने की कोशिश की जा रही है? मैं मुतालबा करता हूं कि इंटरनेशनल फर्म से इसकी ऑडिट की जाए, इसके अलावा कोई बात मानी नहीं जाएगी। बड़ा मियां साहब ने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया कि उन्होंने जाके मीडिया के ऊपर आ गए। ये उन्होंने कोई एहसान नहीं किया, उनका फर्ज बनता है कि कौम को बताएं। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी पार्लियामेंट जो है पनामा पेपर्स के हवाले से बात कर रही है, जहां खुद प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इल्ज़ामात हैं कि इन्होंने टैक्स एवेजन किया या ऑफशोर ऐसी कंपनीज बनाई जिसके ऊपर तहकीकात करनी ज़रूरी है कि क्या वो टैक्स पेड पैसा था जो बाहर गया, कोई मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं थी हुई, हिडन एसेट्स से इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर क्यों नहीं हुए। ये इमरान खान ने अपनी स्पीच में चारों नुकात उठाए भी, लेकिन एक वुसअतुल्लाह का आर्टिकल मैंने पहले भी कोट किया था, आज दोबारा कोट करना पड़ेगा। उन्होंने एक बख्शू के ऊपर आर्टिकल लिखा था। बख्शू उन्होंने कहा था कि वो करैक्टर है जो हर मोहल्ले में पाया जाता है और गरीब का बच्चा जिसको जो चाहे डंडा मार के काम करवा लेता है, लेकिन पाकिस्तान में स्टेट इंस्टीट्यूशंस का वो हाल है। एक ऐसे मौके के ऊपर जब प्राइम मिनिस्टर और हुकूमत के ऊपर सवालात उठ रहे हैं, स्टेट टीवी पाकिस्तान टेलीविज़न, ये PMLN का टीवी नहीं है, हुकूमत वक्त का टीवी भी नहीं है, पाकिस्तानी स्टेट का टीवी है, वो उस पार्लियामेंट की डिबेट को दिखा नहीं रहा, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसे बख्शू बैठे हुए हैं जिन्हें नौकरियाँ अपनी बचानी है, कोई उनके 4 पैसे जेब में और पड़ जाएंगे, इसलिए वो काम नहीं कर रहे। यही हाल उन इदारों का है जिनका नाम है FBR, जिनका नाम है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिनका नाम है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। वहाँ पे भी बख्शू बैठे हुए हैं क्योंकि उनको भी अपनी नौकरी बचानी है। हो सकता है उन्हें कुछ और बेनिफिट्स मिल जाएं, बुढ़े बाबों को रिटायरमेंट के बाद कुछ ऐसी नौकरी मिल जाए जिससे उनके 4 चांद और लग जाए काम में, क्योंकि ये जिन इदारों का काम है वो काम कर नहीं रहे हैं। 200 से ज़ायद पाकिस्तानी बिजनेसमैन है। प्राइम मिनिस्टर एक सिर्फ शख्स हैं जिनकी फैमिली को हम डिस्कस कर रहे हैं, वो उनका नाम सबसे ज़्यादा इसलिए आता है कि बीइंग चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट उनको सबसे पहले उनका एहतसाब होना चाहिए। लेकिन 34 कंपनी सैफुल्लाह फैमिलीज़ की हैं। मलिक रियाज जो पाकिस्तान में सबसे बड़े लैंड डेवलपर माने जाते हैं, उनके बेटे के नाम पे वहाँ कंपनी कायम है। मीडिया हाउसेस के वहाँ लोग हैं जिनकी कंपनीज कायम है। बड़े बड़े बैंक्स के मालिकान हैं जिनकी वहाँ कंपनीज कायम है। तो उसके ऊपर ना नैब बोले, ना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बोले, ना FBR बोले, इंतज़ार कर रहे हैं किसी चीज़ का। इन इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट के इदारे, नेशनल एक्सचेकर से उन्हें तनख्वाह मिलती है इस काम की। और PTV के ऊपर तो आज अगर इस पार्लियामान को वाक़तन ये पार्लियामान मुंतखब पार्लियामान है और इसका कोई रोल है तो चेयरमैन और MD PTV को तलब करें, पार्लियामान के सामने हाथ बांध के वहाँ खड़े हों और जवाब दें कि आज कार्रवाई इस कौम को दिखाई क्यों नहीं, जिसके ऊपर इतना बड़ा क्राइसिस गुजर रहा है। एक आइसलैंड वाली सिचुएशन हमने देखी तो उन्होंने पार्लियामान का घेराव कर लिया था, और यहाँ स्टेट टीवी ये नहीं दिखा रहा कि पार्लियामान की कार्रवाई क्या हो रही। बहुत ही शर्म का मुकाम है, इससे ज़्यादा लफ्ज़ में बोल नहीं सकता। बड़े बड़े लोग वहाँ बैठे हुए हैं, उन्हें कुछ खुद हया करनी चाहिए इस मामले के ऊपर। दिखा कैसे रहे हैं हम लोग, खबर कैसे बता रहे हैं, वहाँ जो रिपोर्टर्स हमारे बैठे हैं वो अपने मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए रिपोर्ट कर रहे हैं। तो स्टेट टीवी आपने क्यों बनाया, उसका काम क्या है? फिर मेरी सैलरी से जो टैक्स कट के आप इस PTV को चला रहे हैं, फिर उसको बंद कर दीजिए। नवाज शरीफ साहब की अगर ये ज़ाती तौर पर PTV मलकियत है तो फिर PMLN अपने ज़ाती खर्चे पे अपना टीवी चला ले, हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा उसमें मत डुबोए। हम प्रोग्राम की तरफ आते हैं और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, तर्जमान हैं वज़ीर आज़म के, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इसके अलावा मौला बख्श चांडियो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ होंगे कराची से, और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे MQM से। शाह महमूद कुरैशी साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। इतना वेल डॉक्यूमेंटेड लीक है ये कि जिसके ऊपर फौरी तौर पर तहकीकात करके ये मालूम करना चाहिए था कि पैसा कैसे गया, टैक्स एवेडेड मनी है, मनी लॉन्ड्रिंग है, इलेक्शन कमीशन में क्यों नहीं है, फ़ौरन जवाब चाहिए था। डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास दस्तयाब थे, यहाँ पे लोगों को गोलियां कराने के लिए हम तरीके ढूंढ रहे हैं। मलिक साहब, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है। एक तरफ हुकूमत कहती है हमारे पास छुपाने को कुछ नहीं है, हमारे हाथ साफ हैं, हमें कोई घबराहट नहीं है, हम चाहते हैं कि खुली इन्वेस्टिगेशन हो जाए। और आज घबराहट का आलम ये था, आपने निशानदेही कर दी है कि आपने देखा कि गैर अहम मौज़ूआत पर भी पूरी लाइव कवरेज दी गई है। आज टोटल ब्लैकआउट था। ये घबराहट की निशानी नहीं है तो और क्या है? अगर आपका नुक्ता नज़र है, आपके वज़ीर बोले, ख्वाजा आसिफ बोले, राना तनवीर बोले, आपका नुक्ता नज़र तो आ रहा है, तो ऑपोजिशन के नुक्ता नज़र से आप घबराते क्यों हैं?
آپ کا اسٹیٹ میڈیا، انفارمیشن ڈپارٹمنٹ، PID تو آپ کا راگ الاپ رہے ہیں، لیکن اپوزیشن کا نقطہ نظر جمہوریت کا دوسرا رخ دکھانا اپوزیشن کی ذمہ داری ہے۔ شاہ صاحب آپ فلی امپاورڈ پارلیمنٹ ہیں، آپ چاہیں تو حکم کل جاری کروائیں، اس پارلیمنٹ سے قرارداد پاس کرائیں اور وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے چیئرمین اور MD ملک صاحب کاش ہمارے پاس اتنی اکثریت ہوتی کہ ہم قرارداد کر سکتے، کوشش ضرور کر سکتے ہیں، نقطہ ضرور اٹھا سکتے ہیں اور بالکل اٹھاؤں گا میں کل، لیکن قرارداد کا میں گارنٹی نہیں کر سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا یہ مسئلے کی نوعیت، دیکھیے آج فوکس ہو رہا ہے صرف پرائم منسٹر ان کی فیملی پر، لیکن جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں اس میں، 200 کے لگ بھگ ایسے پاکستانی ہیں اب تک جن کی نشاندہی ہو چکی ہے۔ FBR کہاں ہے؟ نیب کہاں ہے؟ الیکشن کمیشن کہاں ہے؟ FIA کہاں ہے؟ یہ قومی ادارے نہیں ہیں، ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ قانوناً ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ اور اگر وہ خاموش ہیں، اگر وہ چھپے ہوئے ہیں، اگر وہ کسی چلمن کے پیچھے بیٹھے ہیں تو کیوں یہ لوگ آج سوال کر رہے ہیں؟ آپ نے بڑا اچھا کہا کہ سپریم کورٹ ہمارا بہت ہی محترم ادارہ ہے، ہم نے چھوٹے چھوٹے کیسز پر سو موٹو ایکشن لیے ہیں۔ یہ ایک ایسا کیس ہے کہ پاکستان کے ایک ایک گھر میں ڈسکس ہو رہا ہے، نہ صرف پاکستان میں، پوری دنیا میں اس کا تہلکہ ہے، ہلچل مچ گئی ہے، ہر دارالخلافے میں یہ زیر بحث ہے، یہ پیناما پیپرز جو ہیں، لیکن سو موٹو کی نظر نہیں پڑتی۔ سارے بیٹھے ہیں جی، انتظار میں بیٹھے ہیں کہ شاید کچھ ایسا طریقہ ہو جائے کہ کسی کو نہ ہی پتہ چلے اور یہ وقت گزر جائے۔ ڈاکٹر صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو پیپلز پارٹی سے بھی پوائنٹ آف ویو لے لیجیے گا، پھر آپ جواب دیجیے گا۔ چانڈیو صاحب آپ کو نہیں کہ یہ جو پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کی ڈیفینیشن ہے دنیا ساری میں، اور بھارت میں بڑا اس پہ کام ہوا تھا، پاکستان میں افتخار چودھری آپ کے معاملے میں بڑے ایکٹیو تھے، آپ کو گراں گزرتا تھا، لیکن شاید یہ بیسٹ ٹائم ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس پہ سو موٹو لے کر سرکاری اداروں سے مانگتی، نیب سے، الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اور FBR سے کہ ود ان اے ویک رپورٹ دیں کہ ڈاکومنٹس آئے ہیں، اس کی تفصیل کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کی۔ میں آپ کی مہربانی، میں عدلیہ پہ بات نہیں کر سکتا، عدلیہ بڑا مقدس محترم ادارہ ہے، ان پہ شک و شبہات کا بھی اظہار نہیں کر سکتا میں، آپ سب جانتے ہیں، لیکن ہمارا جب دور ہو، پیپلز پارٹی کا جب دور ہو، آپ کو عدلیہ بھی کمال کی آزاد نظر آئے گی، آپ کو نیب بھی عجب رنگ میں نظر آئے گی، آپ کو تمام ادارے FIA بھی عجیب رنگ میں ہوں گے، اور اللہ زندگی دے آپ کے شعبے کو بھی، وہ بھی مکمل آزادی انجوائے کرتا ہے۔ آج دیکھیں آپ نے خود PTV کی بات کی ہے، یہ سارے ہمارے ادوار میں تو جب بھی موقع ملتا ہے یہ سب آزاد ہو جاتے ہیں۔ ان کے دور میں نیب ایکشن نہیں اٹھائے، صرف ارادہ کرے کہ میں دیکھوں گی، تو آپ نے سنا وزیر اعظم صاحب نے کیا کہا کہ ٹھیک ہو جاؤ، شریفوں کی پگڑیاں نہ اچھالو، قانون کے مطابق ٹھیک کر دیں گے۔ آپ نے سنا پرویز رشید کا بیان، ناخن کاٹ دیں گے نیب کے۔ آپ نے سنا شہباز شریف صاحب کا کہ ہم اگر بولیں گے اب حقیقت کا مطلب کیا ہے اس جملے کا، اگر ہم نے نیب کی حقیقتیں ظاہر کی تو پسینے آ جائیں گے۔ چانڈیو صاحب آپ کے لیے تو انہوں نے کہا تھا کہ پیٹ پھاڑ کر پیسہ نکالوں گا، سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، پیسہ نکالوں گا، واپس لے کر آؤں گا۔ اب کس کا پیٹ پھاڑیں اور کس کو سڑکوں پہ گھسیٹیں؟ اچھا ہوا بتا دیا، ان کے تکبر کو ہمیشہ منہ کی کھانی پڑی ہے۔ آج آپ نے ابھی آپ پریشانی کی بات کر رہے ہیں، آج ٹی وی پہ میں دیکھ رہا تھا، وہ ڈائس کو چھوڑ کے برابر والی ٹیبل پہ مکے مار رہے تھے۔ کبھی دنیا میں ایسے دیکھا ہے؟ مقرر جہاں خطاب کر رہا ہے اس جگہ کو چھوڑ کر 2 قدم آگے جا کر مکے مارنے کی خواہش، یہ پریشانی ہے، یہ بے چینی ہے۔ مصدق صاحب بڑا سکون سے بولتے، کل تھوڑا بیچ میں بول رہے تھے، ان کو نہیں بولنا چاہیے، بڑے اچھے ہیں، لیکن کل سے میں سن رہا ہوں 2 دن ہو گئے مسلم لیگ قانون کا کوئی رہنما کسی کو بولنے نہیں دیتا۔ پرویز رشید صاحب جیسے آدمی بیچ میں بول رہے ہیں، یہ بے چین ہے، یہ بے چینی کا علاج یہ آپ کی تقریر نہیں ہے۔ خالد مقبول صدیقی صاحب آپ بھی فرمائیے گا کیا ہونا چاہیے؟ پارلیمان باقی ہوئی ہے، کیا فیصلہ کرے پارلیمان؟ بڑی امپاورڈ پارلیمان ہے، لیکن اکثریت جو ہے وہ نون لیگ کے پاس ہے، اور نون لیگ کے ہی وزیر اعظم کے اوپر سب سے بڑا الزام ہے۔ دیکھیے ہماری پارلیمنٹ تو حکمرانوں کو تخت پہ بیٹھانے کے علاوہ کوئی زیادہ کام نہیں کر پائی ہے اب تک۔ معاملہ یہ ہے، تو یہ بڑی واضح بات ہے کہ جو کچھ پاناما لیکس کے ذریعے ہو رہا ہے وہ پاکستان کے کسی میڈیا کے ذریعے یا پاکستان کی کسی خفیہ ایجنسی ادارے نے نہیں اس کو لیک کیا ہے،
یہ اس کے پورے بین الاقوامی اثرات آئے ہیں. جو غیرت مند ممالک ہیں وہاں پر وزرائے اعظم نے استعفے بھی دیے ہیں, لوگ روڈوں پہ نکلے ہیں, لوگ وضاحتیں دے رہے ہیں. تو ہماری پارلیمنٹ تو آج جی یہ آپ نے شرط غلط لگا دی ہے. آپ نے شرط غلط لگا دی. آپ نے کہا غیرت مند ممالک میں وزرائے اعظم نے استعفے بھی دیے. ہاں اچھا. تو بہرحال وہ جو ہے آپ نہیں سمجھ رہے, آپ کیا کہہ رہے ہیں, بڑی خطرناک بات آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے بات اٹھائی ہے, آپ نے جو بات اٹھائی ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ ہے کو بھی اپنی موجودگی کا احساس دلانا ہے. وہ سپریم کورٹ, وہ عدلیہ جس کی آزادی کے بڑے دعوے کیے گئے, روڈوں پہ آ کر ریلیاں نکال کر, کہاں کھڑی ہے وہ؟ اب موقع, اب یہ وقت آیا ہے کہ جس کے لیے سو موٹو کا آپشن عدلیہ کے پاس موجود ہوتا ہے. عدلیہ کو اس وقت سامنے آ کر پاکستان کی قوم کو انصاف دلانا چاہیے. دیکھیے پاکستان میں ڈاکٹر مصدق صاحب اس پہ جواب لیتے ہیں. اور ڈاکٹر مصدق صاحب آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ وزیر اعظم ایک ریٹائرڈ جج کا کمیشن مقرر کرے جس کے ٹی او آرز ان کی اپنی وزارت قانون, اور وہ بیٹھ کے فائنلائز کریں, وہ کمیشن ان کو رپورٹ کرے, وہ اس کو اپروو کریں, اور وہ کمیشن انہی کی تحقیقات کرے؟ کیا انصاف کا تقاضا پورا کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, میں سب سے پہلے تو آپ نے ایک دو باتیں کی ہیں, میں ان کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس پوری رپورٹ کے اندر پرائم منسٹر کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے. آپ نے 2-3 مرتبہ یہ بات ہوئی. ان کے جو صاحبزادے ہیں, یہ کہا گیا ہے کہ ان کی کمپنیاں ہیں جن کا وہ ان کی صاحبزادی, جی ان کے ساتھ ان کی چلیں اولاد, کیونکہ وہ بھی ثابت ہو جائے گا. میں روز جو 2 کمپنیاں ہیں اونڈ بائی مریم صفدر, جو بھی میں نے تو آپ کو پہلے بھی کہا ہے اور آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک کمپنی کے اندر وہ ٹرسٹی ہیں اور ان کی واحد ذمہ داری ہے. ٹرسٹی از ڈفرنٹ فرام the company being a trust. ٹھیک ہے, تو ایک کمپنی ہے جس کے اندر ان کو ٹرسٹی بنایا گیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ان کے بھائی کو کچھ ہو جائے تو وہ ان کی دولت کی تقسیم جو ہے اس کی ذمہ داری ان کے پاس ہوگی. لیکن جو بھی آپ الزامات لگا رہے ہیں, یہ آپ لوگوں کی اسٹیٹمنٹ ہے, ہماری اسٹیٹمنٹ ہے. اور میں بڑی وضاحت کے ساتھ اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر نے ان کاغذات کے سامنے آنے اور اس بات گفتگو کو شروع ہونے کے بعد ٹیلی ویژن پر آ کے کہا کہ ہم ایک جوڈیشل انکوائری کمیشن بنا رہے ہیں جو قانون کے مطابق ہے, جس کا بیسیکلی اجازت جو ہے وہ پاکستان کا آئین اور قانون دیتا ہے, اور وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دے گا. آپ نے جتنا احتساب کرنا ہے کر لیں, جتنے براڈ ٹی او آرز بنانے ہیں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, لیکن اس کے اندر پرائم منسٹر کی غلط بیانی شامل ہے. برا نہ مانیے گا, ہم وہ ڈاکومنٹس ہیں اور ہم نے برطانیہ کا جو وہ پراپرٹی رجسٹر ہے اس کو پے کر کے اس کی کاپیز حاصل کی ہیں. وہ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ 98 میں پارک لین کے اندر 4 اپارٹمنٹس نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی, یہ جو نیلسن کمپنی ہے اس وقت بھی اس کی ملکیت تھے, اور یہ کل تک 6 اپریل 2016 تک بھی انہی 2 کمپنیز کی ملکیت تھے. اور 99 مارچ وہاں پہ برطانوی جج نے التوفیق ٹرسٹ میں پہلی ججمنٹ پاس کی تھی, اس وقت بھی یعنی پراپرٹیز ان 2 بھائیوں کی ملکیت تھی, اور جج نے پراپرٹیز اٹیچ کرنے کا 5 نومبر 99 کو آرڈر پاس کیا تھا, اور میاں صاحبان نے پیسے پے کر کے اپنی پراپرٹیز واگزار کروائی تھی. یہ پوری کہانی جج کا آرڈر ہے, ریٹن آرڈر ہے. جی ملک صاحب, میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اتنے وثوق سے یہ تمام باتیں کر رہے ہیں, اور میں وثوق سے نہیں کر رہا, یہ آرڈر کوٹ کر رہا ہوں. جی میں تو مان رہا ہوں, میں کوئی آپ سے اختلاف تو نہیں کر رہا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ تمام کاغذات آپ کے پاس موجود ہیں, اور اس کے علاوہ 10 ٹیرابائٹس یعنی ٹنوں کے اندر کاغذات جو اب ریلیز ہو گئے ہیں, آفیشیل ڈاکیومنٹس اس کے پاناما پیپرز کے, اس کے علاوہ 6 مہینے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کی جو پوری تنظیم ہے اس نے تحقیق کی ہے, تو یہ تمام کاغذات جب کمیشن کے سامنے آئیں گے تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ثابت کر دیں گے. لیکن جب تک وہ ثابت نہیں ہوتا, کمیشن اپوائنٹڈ بائی پرائم منسٹر آف پاکستان, نہیں آپ دیکھیں, نہیں آپ ٹرمز اینڈ کنڈیشن پرووائڈڈ بائی اپرووڈ بائی ہم. دیکھیں آپ ابھی تو کمیشن جو ہے اپوائنٹ نہیں ہوا, اور ہمیں یہ یقین ہے کہ میں اگر آپ شاہ صاحب آپ کو موقع آف جسٹس نظر آتی ہے. نہیں دیکھیں آپ نہیں, یہ آپ مجھے بھی اجازت دیجیے. اگر جب آپ کمیشن بن جائے گا تو آپ کے اعتراضات جائز ہیں, پھر آپ کہہ سکتے ہیں ہمیں ان پہ اعتماد نہیں ہے. سپریم کورٹ کے یہ جج رہے 30 سال, لیکن اس کے باوجود ہمیں تو اس طریقہ کار پہ دوسری بات یہ ہے کہ جب اس کے ٹی او آر سامنے آ جائیں گے تو آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ ہم ہو سکتا ہے کہ شخصیت کی بات نہیں ہو رہی, ہم طریقہ کار کی بات کر رہے ہیں
کہ پرائم منسٹر پر ان کی فیملی پر اعتراضات اٹھے اور وہی نامزد کریں گے ایک ریٹائرڈ جج کو. یہ منطقی بات نہیں بنتی. ٹی او آرز منسٹری آف لا بنائے گی, یہ منطقی بات نہیں ہے. کیا ٹی او آرز میں آپ اپوزیشن کو اعتماد میں لیں گے, ان کے ساتھ مل کے بیٹھیں گے اور کہیں گے آئیے ہمارے ساتھ ہم ٹی او آرز فریم کر رہے ہیں, آئیے مل کے فریم کریں گے ایسا؟ نہیں کریں گے ایسا. وہ اپنی منسٹری سے ٹی او آرز بنوا دیں گے. دیکھیے مقصد کیا, حکومت دیانتداری سے اگر یہ انکوائری انویسٹیگیشن کرے تو ہمیں خوشی ہوگی. اور ہم نے کیا کیا ہے ملک صاحب, ہم پہ بہت اعتراض کیا تھا مسلم لیگ نواز نے. اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے اوپر آپ کو دکھ نہیں ہوتا؟ کس پہ؟ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے اوپر ایگزیک کا ایک رپورٹ آئی تھی, نیو یارک ٹائم میں چھپی تھی, اور جو ابھی کے ہمارے اٹرنی جنرل ہیں انہی کا ہی تحریر کیا ہوا ڈرافٹ کیا ہوا آرڈر تھا, پرائم منسٹر ہاؤس نے جاری کیا تھا کہ بیسڈ آن دیٹ رپورٹ ہم یہ انویسٹیگیشن سٹارٹ کر رہے ہیں. ایگزیکٹ کے آفیسز کو ریڈ کیا, غلط کام کر رہی تھی کمپنی, آپ پکڑ کے ساروں کو پھائے لگا دیتے, لیکن بیسڈ آن اے نیوز رپورٹ ایف آئی اے نے ایکٹ کیا اور سارا کچھ راتوں رات آفیسز سیل کر دی. اس کا مطلب یہ ہے ملک صاحب, اس سے مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ جہاں ول ہو تو کیا جا سکتا ہے. اور نیب کے پاس یہ اطلاعات جو ہے میاں صاحب کی پراپرٹی کی, یہ سن 2000 سے جب نیب قائم ہوئی. ٹھیک ہے, جہاں مرضی ہو وہاں گنجائش موجود ہے, قانون میں گنجائش موجود ہے, کیا جا سکتا ہے, اور آپ نے ایگزیکٹ کا ابھی اگزامپل دیا ہے. ٹھیک, لیکن جہاں نیت یہ ہو کہ ہم نے ساری چیز کو کھٹائی میں ڈالنا ہے اور ہم نے اس کو اتنا دھندلا دینا ہے کہ چند دنوں بعد کوئی نیا واقعہ آ جائے گا, قوم کی توجہ اس طرف چلی جائے گی, ڈائیورژنری ٹیکٹکس استعمال کرنی ہے. جیسے شوکت خانم کا ایشو, آج عمران خان نے کہا خدا رہا ایک مریضوں کا علاج کرنے والا اسپتال ہے, مت اس کو اس پر اچھالیے, اور اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل بسم اللہ کیجئے, وہاں سے شروع کر لیجئے. مجھ سے بسم اللہ کر لیجئے. غلط کام کیا ہو تو اس کو بھی پکڑا جائے. بالکل پکڑیں, بالکل پکڑیں. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نیت پہ شک کر رہے ہیں, تو میں کوئی شہادت نہیں دے سکتا. میرے پاس کوئی ایسے ایویڈنس نہیں کہ میں کہوں کہ یہ میرا ایویڈنس ہے, میری نیت ٹھیک ہے. آپ نیت پہ شک مت کیجئے, آپ انتظار کریں. اس کی وجہ بتائیے کہ کیوں نہ شک کیا جائے. میں آپ کو وہی ماضی کی کمیشنز کا ریکارڈ ملک صاحب, ماضی میں کمیشن کا ریکارڈ دیکھیں. آپ نے ابھی ایک جوڈیشل کمیشن میں مل کے ہمارے ساتھ ٹی او آر طے کیے, اور اس کے بعد اس کی رپورٹ آئی. آپ بعد میں اس پہ بھی معترض ہوئے, لیکن اس بات کو چھوڑ دیں. آپ نے قبول کر لیا نا, آپ نے قبول کر لیا. تو یہ بھی اسی طرح جب اس کے ٹی او آر آپ کے سامنے آ جائیں گے, آپ انتظار تو کیجئے, 2 دن کی مہلت تو دینا. اچھا, ایک بریک قریب آ رہی ہے, میں بریک کی طرف جاؤں گا. ماڈل لاہور کا ایک واقعہ ہوا تھا جہاں 100 لوگوں کو گولی لگ گئی تھی, 14 لوگ اس دنیا سے بھی چلے گئے. اس کے اوپر چیف منسٹر پنجاب نے کہا تھا کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی میرا اگر کہیں لنک اسٹیبلش ہو گیا تو میں ریزائن کروں گا. ہمارے پاس انٹرویو ریکارڈنگ ہے پوری, میں دوبارہ شارٹ پلے کر سکتا ہوں, لیکن اس کے اوپر جسٹس باقر کا کمیشن نیا لاہور ہائی کورٹ کا, خود چیف منسٹر پنجاب نے پنجاب حکومت رپورٹ پسند نہیں آئی, کیونکہ رپورٹ میں انہیں بتایا گیا, جسٹس باقر نے کہا کہ جس وقت یہ فائرنگ ہو رہی تھی تو اس وقت ان کے چیف سیکرٹری نے ان کو اطلاع دی تھی, یہاں پر آپ کی کرمنل نیگلیجنس آ رہی تھی. تو جسٹس باقر کی رپورٹ آج تک ریلیز نہیں کی گئی, بلکہ اس کمیشن کے اوپر ایک کمیشن بنایا گیا جس نے اس کو ریویو کر کے کہا نہیں, یہ جسٹس باقر صاحب تو بالکل خام خیالی میں یہ لکھ گئے تھے, ایک نیا کمیشن بنا دیا. تو دس از گوئنگ ٹو ہیپن ان پاکستان. اگر یہ ہمارے ادارے کام نہیں کریں گے تو ہم کور اپ کر سکتے ہیں, اس کے اوپر توقع یہی رکھیں گے کہ کور اپ ہو جائے, انصاف کی توقع مت رکھیے. بریک لے لیں, بریک کے بعد اس کے اوپر جواب لیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ اس کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو اور ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں, آپ کر لیجئے, پھر کراچی جاؤں گا. دیکھیں میں کوئکلی آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام کاغذات آپ نے بے شمار چیزیں جو ہیں وہ پیش کیا. آپ نے کہا میرے پاس ہر قسم کے ثبوت ہے, میرے پاس 1999 کا ثبوت ہے, 1990 کا ثبوت ہے, 1900 کورٹ کا آرڈر ہے. تو یہ تمام کاغذات آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں, 2 طریقہ کار ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ الزام لگاتے جائیں, آپ ایک کاغذ دکھائیں, میں آپ کو دوسرا کاغذ دکھاؤں, میں کہتا ہوں میں آپ کا کاغذ نہیں مانتا, آپ کہتے ہیں میں آپ کا کاغذ نہیں مانتا, آپ کہتے ہیں پروڈیوسر صاحب اسکرین کے اوپر لگائیں یہ کاغذ دکھائیں, میں کہتا ہوں یہ فوٹو کاپی ہے, یہ تو کاغذ ٹھیک نہیں. دوسرا طریقہ کار یہ کہ آپ صبح اٹھیں, یہ تمام کاغذات آپ اٹھائیں اور بجائے پرائم منسٹر پہ الزام لگانے کہ آپ سپریم کورٹ کے اندر جائیں اور وہاں پہ ایک رٹ فائل کر دیں اور بولیں کہ میں, کیونکہ یہ میرا ملک ہے, میں سمجھتا ہوں, ہم سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر اس کے اندر بالکل صاف و شفاف ہیں. آپ سمجھتے ہیں نہیں, آپ کے پاس کاغذات ہیں, آپ صبح سپریم کورٹ میں چلے جائیے. اگر سپریم کورٹ سو موٹو نہیں بھی لیتا
تو شاہ صاحب آپ یا دیگر جتنے بھی ہمارے سیاسی لیڈران ہیں وہ تمام صبح جا کے سپریم کورٹ کے اندر درخواست دے سکتے ہیں, نیب کے اندر درخواست دے سکتے ہیں, لیکن ہم ٹرائل تو پہلے ہونے دیں. ہم نے تو طریقہ کار ڈاکٹر مصدق ملک صاحب آپ یہ برڈن میرے پہ شفٹ نہیں, میں آپ پہ شفٹ نہیں کر رہا ہوں. وہ جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں جن کی ذمہ داری ہے ملک کو کہہ رہا ہوں, اس کو آپ بری الذمہ نہیں, پورے ملک کی ذمہ داری نہیں ہے, اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کی ذمہ داری ہے, ان اداروں کا کام ہے جو جن کو ہم اس ٹیکس سے تنخواہ دیتے ہیں. آپ بجائے ارشاد فرما رہے ہیں جو طریقہ کار ہمیں سمجھ آیا, ججز کو بھی سیلری ملتی ہے, ایف بی آر کو بھی, اور نیب کے چیئرمین کو بھی تنخواہ ملتی ہے. تو ملک صاحب جو ہمیں طریقہ کار قانون اور آئین کے مطابق سمجھ آئے, نہ اس میں آئینی وائلیشن ہے نہ قانونی وائلیشن ہے, نہیں آپ سمجھ رہے ہیں یہ, کیونکہ میں نے دیکھا ہے ماڈل ٹاؤن کے. نہیں ملک صاحب یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ یہ تمام بات جو آپ بار بار ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں آپ صبح سپریم کورٹ میں لے جائیں. آپ یہ میرے کاغذات سارے لے کے سامنے آپ مجھے دے دیجئے, سپریم کورٹ چلے جائیں, آپ مجھے دیجئے کاغذ. میں تو کتنے دن سے آپ کے پروگرام پہ ہر پروگرام میں آ کے یہ کاغذ مانگ رہا ہوں. کبھی وہ اردشیر کی ایک وہ رپورٹ صبح سارے کاغذ نکل آتا ہے, آرٹیکل لکھا ہوا, آرٹیکلز کے اوپر تو آپ خواہشات کی بنیاد پہ تو یہ سارے کاغذ نہیں کر پائیں گے. آپ صبح سارے کاغذ لیجیے, اس پروگرام کی کاپی لیجیے اور صبح سپریم کورٹ سے جا کے کہیے کہ میں نے آپ کے خلاف یہ پروگرام کیا, اس کے اوپر کارروائی کریں. میں آپ کو تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں جب یہ تمام آپ کے پاس ثبوت اور شواہد موجود ہیں اور قانون آپ کو اجازت دیتا ہے تو آپ سپریم کورٹ میں کیوں نہیں جاتے؟ قانون کے محافظ جو ہے وہ اس کو ایسے طریقے سے ناک مروڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قانون اور آئین کے مطابق جو طریقہ کار ہمیں دیا گیا ہے کہ ہم ایک کمیشن بنا کے اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے, ہم اس کو سامنے لا رہے ہیں, آپ اس کو رد کر رہے ہیں, آلٹرنیٹیو بھی نہیں دے رہے ہیں. میرے صاحب دیکھیے, انکوائری وہ ہوتی ہے جو دونوں سائڈز ان کو ایکسیپٹ کرے. اس وقت آپ کی 3 میجر پولیٹیکل پارٹیز جو اپوزیشن میں بیٹھی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان تحریک انصاف, جماعت اسلامی نے آپ کے اس کمیشن کو, ریٹائرڈ جج کی کمیشن کو ریجیکٹ کر دیا ہے. چلے ہمیں چھوڑیں, ہم سیاسی لوگ ہیں. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو کہ وکلاء پر ہے, لیگل فرٹرنیٹی ہے, انہوں نے کہا کہ یہ مذاق ہے اور انہوں نے اس کمیشن کو رد کر دیا ہے. دیکھیے جب تک آپ ایک کمیشن ایسا نہیں بنائیں گے, انویسٹیگیشن ایسی نہیں کریں گے جس پر لوگوں کا اعتماد ہوگا, یہ بات نہیں ہوگی. ہاں وقت گین کر سکتے ہیں اور اسٹریٹجی بھی یہی ہے کہ وقت گین کیا جائے. مقصد آبجیکٹو ہے کور اپ اور اس کے لیے وقت درکار ہے. خالد مقبول صدیقی صاحب آپ کی جماعت کا کیا موقف ہے؟ شاہ صاحب کیا جواب دے؟ خالد مقبول صدیقی صاحب آپ کی جماعت کا کیا موقف؟ جی دیکھیں بڑا واضح موقف ہے. دیکھیں ایک تو یہ جو بات آئی ہے اس پہ صرف وزیر اعظم اور ان کی فیملی نہیں, پورے جو 200 سے زائد پاکستانی ہیں ان سب کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے. اور جہاں تک جوڈیشل کمیشن تو ہے ہی نہیں, یہ تو انکوائری کمیشن ہے اور اس کا صرف قانونی پہلو نہیں, قانون کیا اجازت دیتی ہے. معاملہ اس کا سب سے بڑا پہلو اخلاقی پہلو ہے. وزیر اعظم صاحب پہ الزام لگا ہوا ہے, ان کو چاہیے کہ ایسے اقدامات کرے جس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. ان کو کیا اس پہ کیا چیز روک رہی ہے کہ حاضر جج کے ذریعے, سپریم کورٹ کی کسی جج کے ذریعے اس کی تحقیقات نہ کرائے؟ اس سے شک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے قوانین میں ویسی آئین میں اور قانون میں دونوں میں ایمبیگوئٹی ہے اور وہ بھی انٹینشنل ہے تاکہ طاقتور کو تحفظ دیا جا سکے. ہم اس جوڈیشل کمیشن کو تو مانتے نہیں, ہم نہیں, تمام سیاسی جماعتیں نہیں مانتی. ایم کیو ایم بھی آ گئی, ریجیکٹ کر رہی ہے. اچھا ایم کیو ایم تو کل تک مان رہی ہے, ایم کیو ایم ریجیکٹ کر رہی ہے, پاکستان تحریک انصاف ریجیکٹ کر رہی ہے, ایم کیو ایم نے آج آفیشلی ریجیکٹ کیا, کل تو جماعت اسلامی اس کو ریجیکٹ کر رہی ہے. تو پھر بچے گا کون پیچھے؟ نون لیگ قبول کر رہی ہے کیونکہ نون لیگ خود ہی اسی کے اوپر الزام ہے. تو یہ تو کیسا انصاف ہوگا خالد مقبول صدیقی صاحب؟ یہ انصاف کا نیا سٹینڈرڈ ہم سیٹ کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں یہی پہلو ہے. بڑی دیکھیں جمہوریت کے لیے شفافیت لازم ہے, بلکہ شفافیت جمہوریت کی ماں ہے. اس کے بغیر آپ اس کو جمہوریت قرار دیں تو یہ بڑے المیہ کی بات ہوگی. وزیر اعظم صاحب اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ قصوروار نہیں ہے تو ان کو ایسے اقدامات لینے چاہیے جس سے وہ قوم کے سامنے سرخرو ہو سکے, ورنہ یہ کمیشن تو بنتے رہے ہیں. ان کمیشنوں کی پاکستان میں اب کوئی اوقات نہیں ہے. کوئی بڑا فیصلہ ان کمیشنوں نے کر کے نہیں دیا ہے. ملک صاحب میں کل سے مصدق صاحب کو سن رہا ہوں, دوسرے وزراء کو بھی سن رہا ہوں, اور مصدق صاحب بھی بڑے دلائل سے ایک ہی بات پہ کھڑے ہوئے کہ وزیر اعظم کا نام نہیں ہے, وزیر اعظم کا نام نہیں ہے. آئے تو دکھا دو. اتنے لاکھ درست کہہ رہے ہیں. یہ بات آپ کب کہیں جب آپ کے وزیر اعظم ان بچوں کا دفاع نہ کریں. آپ کے وزیر اعظم کو ان بچوں کے دفاع کے لیے قوم سے عاجزانہ خطاب کرنا پڑا ہے.
یہ لہجہ کبھی وزیر اعظم صاحب نے اختیاری نہیں کیا, ہمیشہ تکبر سے بولے. کل پہلی بار آج کا انداز میں بولے. تو جن بچوں کو وہ کا تحفظ کریں گے, اگر وہ ملوث ہوں گے تو پھر تذکرہ تو آئے گا وزیر اعظم کا. اس سے آپ جذباتی نہ ہو, یا تو لا تلفی کریں یا پھر وضاحت کریں. اور یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن یا جو آپ بناتے تحقیقات کے لیے, ہم نے تو خود ملک صاحب سٹنگ ججوں سے ٹیلی فونوں پہ سزائیں دلاتے ہوئے سنا ہے نون لیگ کے لیڈروں اور حکومتوں کو. ہم نے تو ہائی کورٹ کے ججوں کو کتابوں میں لکھتے سنا ہے کہ ہم پر احسان ہے نواز لیگ کے. تو ریٹائرمنٹ سے آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ آپ بتائیں. آپ کو زمانہ یاد نہیں, شوگر یعنی شوگر ملوں کے قیمتوں کا بھی نوٹس لیا گیا تھا سپریم کورٹ میں ہمارے زمانے میں. ایک خاتون ہماری فنکارہ ہے, پتہ نہیں اس غریب نے غلطی کی یا نہیں کی, عتیقہ اوڈو صاحبہ, ان کے لیے بھی انہوں نے نوٹس لیا ہے. اتنے بڑے واقعات ہو رہے ہیں, اب اس میں خاموشی ہوگی تو قوم تو ان سے بھی سوال کرے گی. اس سے بڑا آکسفورڈ کا مسئلہ ہوگا جس کا آپ نوٹس لیں گے. یہ بات صحیح ہے. ملک صاحب دیکھیے کہ پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, جماعت اسلامی اور این کیو ایم سب نے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن مسترد کر دیا. یہ کمیشن حکومت کو احساس کر لینا چاہیے از اے نان سٹارٹر. اس سے بعد یہ بننے سے پہلے مر گیا ہے, یہ بننے سے پہلے موت واقع ہو گئی ہے اس کمیشن کی, اور اس کو قوم قبول نہیں کرے گی. اب اگر یہ نہیں ہوگا تو دو راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ وزیر اعظم ریوزٹ کریں اپنے فیصلے کو اور چیف جسٹس کی سربراہی میں ایک واقعتاً خود مختار انویسٹیگیشن کا اختیار دے دیں, امپاورڈ. اگر ایسا نہیں ہے اور ایسا بھی نہیں ہوتا تو پھر میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ سپریم کورٹ کو جو ہمارا ایک بڑا اہم ادارہ ہے اور تھرڈ آرگن ہے آف دا اسٹیٹ, اس کو حرکت میں آنا چاہیے اور از خود نوٹس لینا چاہیے. یہاں از خود نوٹس میں دشواری کیا ہے؟ دیکھیں میمو گیٹ ہوا تھا, سپریم کورٹ نے فٹافٹ سے وہ آپ کا از خود نوٹس لے کے بیٹھ گیا تھا. ابھی انہوں نے عتیقہ اوڈو کا حوالہ دیا, اس کے پاس شراب کی 2 بوتلیں برآمد ہونے کا کیس تھا. شاید تھانہ ایئرپورٹ پہ مقدمہ درج کر کے سزا ہو جاتی تو وہ کافی تھا. سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا اس کیس کے اوپر. اندازہ کریے آپ کس کیس کے, وہ سموسوں کی قیمت کے اوپر بھی کیس چلا تھا کوئی 30 سال. یہ کیس وہ ہے جس میں ملینز آف ڈالر کا سوال ہے اور پرائم منسٹر آف پاکستان کی اپنی فیملی کے اوپر سوال ہے. کیسے گئے, ٹیکس پیڈ تھے, ڈکلیئرڈ تھے یا نہیں تھے. الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی ایک جج بیٹھے ہیں سپریم کورٹ کے, ابھی تک نہیں بتایا انہوں نے کہ کس نے اپنے اثاثوں میں ان اپارٹمنٹس کا ذکر کیا, کس نے نہیں کیا. نیب کو سن 2000 سے پتہ ہے, میں کل بھی کوٹ کیا تھا جنرل محمد امجد کو, پہلے نیب چیئرمین, اس وقت بھی یہ جو پاک لین اپارٹمنٹس تھے نیب کے نالج میں تھے. ابھی بھی نیب اوپر بیٹھا, کیوں نہیں کام کر رہا. ایف بی آر کیوں نہیں جواب دیتا کہ پرائم منسٹر نے تو 1994 سے 96 تک 470 پہ ٹیکس دیا تھا, ملینز آف ڈالر کے ایسٹس کہاں سے آئے. یہ ادارے ہیں نا ہم جو ٹیکس دے رہے ہیں اس سے ظاہر ہو گیا کہ یہ جو ادارے ہیں ان سے قوم توقع نہ رکھے. تبھی تو ہم سجیسٹ کر رہے ہیں ایک فورینسک آڈٹ انڈر اے انٹرنیشنل فرم آف ریپیوٹ, تبھی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں. تو آپ کو سپریم کورٹ پہ دباؤ ڈالنا چاہیے سو موٹو کے لیے. ہم تو گزارش ہی کر سکتے ہیں, درخواست پیش کریے جا کے. دیکھیں آج آپ نے بات یہ کی کہ پورے پرویز مشرف صاحب کے دور کے اندر ہم بہت انفلوئنشل, نواز شریف صاحب بہت انفلوئنشل ہوں گے کہ 10 سال کی وچ ہنٹنگ کے باوجود جو ہے کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکی. اگر آپ 10 سال کے اندر بھی وہ ٹریس نہیں کر سکے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 2000 سے شروع ہوا ہوا, جنرل امجد سے شروع ہوا ہوا اور دیگر 3 جرنیل جو ہیں اس کی قیادت کرتے رہے یا 2 جرنیل ان کے بعد قیادت کرتے رہے, اگر اس کے باوجود بھی یہ ثابت نہیں ہو سکا تو اور آپ سمجھتے ہیں کہ اب ثابت ہو جائے گا کیونکہ نئے کاغذات سامنے آ گئے ہیں, تو ثابت ہو لینے دیجئے نا. ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر صرف آپ کی اطلاع کے لیے آپ بات پوری کر لیجیے گا. جنرل امجد کے بعد جنرل شاہد عزیز آئے تھے, اور جب نواز شریف صاحب ڈیل سائن کر کے دسمبر 2000 میں سعودی عرب چلے گئے تھے تو جنرل شاہد نے کہا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے مجھے نواز شریف صاحب کے کیسز اور محترمہ والے کیسز کے اوپر
فردر کام کرنے سے روک دیا تھا. تو محبت کا رشتہ ہوا نا. پیپلز پارٹی سے بیک چینل کانٹیکٹ تھا اور نواز شریف صاحب کے ساتھ 10 سال کی ڈیل سائن. تو آپ نے آج یہ کہا کہ اصل میں اور پوری عوام سن رہی ہے اور جنہوں نے سب کچھ ہوتے دیکھا, یہاں سے جاتے بھی دیکھا, آتے بھی دیکھا, آپ آج لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں نواز شریف صاحب کا پرویز مشرف صاحب سے بہت زیادہ محبت کا رشتہ 10 سال کی یہ آپ طے کر رہے ہیں. 10 سال کی ڈیل سائن ہوئی تھی, محبت آپ دوبارہ کر لیجئے, ایک مرتبہ نہیں 5 مرتبہ کر لیجئے. آپ نے اتنے مقدمات درج کیے ہیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اور شاہ صاحب کی پارٹی کے اندر تو ملک کے مایہ ناز لیڈران ہیں. اور یہ میں آپ کو ساتھ کے ساتھ بتا دوں, میں آپ کو ساتھ کے ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ آج بہت, میں تو جذباتی نہیں ہو رہا, مجھے تو جو سمجھ آ رہی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, لیکن جو لوگ جذباتی ہو رہے ہیں وہ ذرا لسٹ تو دیکھ لیں اس میں کس کس کا نام ہے. وہ جن 200-250 لوگوں کا آپ نام لے رہے ہیں, آپ تو یہ سارا پروگرام پرائم منسٹر پہ کر رہے ہیں جس نے خود اپنے آپ کو پیش کر دیا اور کہا کہ آپ اس کمیشن کے آگے سب کچھ لے آئیں. جو آج لوگ جذباتی ہو رہے ہیں وہ ایک دفعہ لسٹ دیکھ لیں اس میں کس کس کا نام ہے, پھر جذباتی ہوں, کیونکہ یہ جو لسٹ ہے اور بھی لسٹیں ہیں, اور بھی لسٹیں ہیں, 100 بندہ تحریک انصاف کا 1000 اور لسٹیں آئیں گی تو ان کی بھی تحقیق ہوگی. لیکن جو لوگ شور ڈال رہے ہیں وہ ایک دفعہ لسٹیں پڑھ لیں, جو جذباتی ہو رہے ہیں وہ پڑھ لیں, 200 لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کریں. ان 200 تو صرف پرائم منسٹر کے صاحبزادوں کی جو 2 آف شور کمپنیاں ہیں ان کا ذکر نہیں ہے. صاحبزادے کیوں کہتے ہیں آپ, کس بنیاد کے اوپر آپ صاحبزادے کہتے ہیں؟ ان ڈاکومنٹس کو آپ نے پڑھا, اس کے اوپر کس کا نام لکھا ہوا؟ میں نے تو جو ہمارا موقف ہے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اور آپ کو میں آج دعوت دے رہا ہوں کہ آپ صبح سپریم کورٹ کے اندر وہ تمام کاغذات لے کر چلے جائیں. میں شاہ صاحب کو بھی دعوت دے رہا ہوں اور ان کے تمام وہاں پہ جو معزز وکلاء ہیں لیڈرشپ کے اندر وہ بھی صبح سپریم کورٹ کے اندر چلے جائیں. کے اوپر ذرا وہ نام تو زوم کر کے دکھائیے گا. ہمارے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کو شاید نام پڑھنے میں دشواری پیش آ رہی ہے. وہ مریم صفدر کو پرائم منسٹر کے صاحبزادے کہہ رہے ہیں, جو نام لکھا ہے وہ بولیے وہی بات. چلیے تو وہ لے جائیے نا, وہ بھی تو انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ کمیشن. ایک سیکنڈ, اگر نقطہ اعراض یہ ہے کہ نام ایک کا لکھا ہے نام دوسرے کا لے رہے ہیں تو آپ انجام کی توقع پہلے. چلیں آج حد ہو گئی. ملک صاحب آپ نام درست بولیے تو میں آپ کو بات. مریم کا بھی اگر نام ہے تو وہ بھی آپ لے جائیے, وہ بھی لے جائیے. اگر لے جائیے, اگر ہے یا صبح لے جائیے نا, ہے یا ہے. میں نے تو آپ کو اپنا موقف بتا دیا کہ وہ ٹرسٹی ہیں. یہ کس نے کہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں. آپ کون ہیں؟ میں مصدق ملک. اور جس نے وہ سائن کیا ہوا ڈاکومنٹ وہ کون ہے؟ وہ اگر وہاں پہ دیکھیں, ایک بات میں آپ کو وضاحت سے بتا دوں. نقطہ آغاز یہ ہے کہ ہم نے نہیں, نقطہ آغاز یہ ہے کہ آپ نے ایک جوری نے فیصلہ کر لیا ہے اور آپ سمجھ نہیں رہے کہ مقدمے کی. نقطہ آغاز یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ دب جائے. ہم نہیں چاہتے پروب, ہم نہیں چاہتے, ہم کور اپ چاہتے ہیں. یہ کمیشن کیوں بن رہا ہے؟ تو یہ تو مذاق ہے, ڈرامہ ہے, کمیشن نہیں ہے. یہ قوم کے ساتھ مذاق ہے, یہ کوئی کمیشن نہیں ہے, اس کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا. اور یقین جانیے دیکھیے ملک صاحب, ہم پر اعتراض کیا تھا؟ ہم پر ایک اعتراض تھا, مسلم لیگ نون والے گلا کرتے تھے, دیکھو یہ پارلیمنٹ موجود ہے, یہ الیکٹڈ لوگ موجود ہیں, یہ بات دھرنے دے رہے ہیں. تو اب بھیا ہم دھرنا نہیں دے رہے, ہم اسی فورم کو. اب آپ کے پاس پولیٹیکل آپشنز کیا ہیں؟ لاسٹ 3 منٹ سے آپ کے آپشنز کیا ہیں؟ اگر نواز شریف صاحب یہی کہتے ہیں کہ ریٹائرڈ جج ہی فیصلہ کرے گا, پھر آپ کیا کریں گے؟ ہم اسے قبول نہیں کریں گے. کیا کریں گے؟ ہمیں اس پہ ہم دیگر جماعتوں سے مشاورت بھی کریں گے, اور اگر کوئی ہمارے ساتھ چلا تو اچھی بات ہے, نہ چلا تو تحریک انصاف کو اکیلے بھی کھڑا ہونا پڑا تو ہم سڑکوں پر نکلیں گے. اور یہ کتنی دیر انتظار کریں گے؟ دیکھیے ایک معقول وقت دینا چاہیے. معقول وقت دیں گے. میں مولا بخش چانڈیوں سے میرے خیال لائیو اس پہ بھی کامنٹ لیتے ہیں کہ شاہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اگر درست رسپانس نہ آیا تو یہ الٹیمیٹلی سڑکوں پر آئیں گے. تو مولا بخش چانڈیوں صاحب آپ کی جماعت کیا کرے گی؟ بلا شبہ جب پورے ملک کی یہ تقاضا ہے اور قانوناً اخلاقاً تقاضا ہے, دنیا میں ہو رہا ہے, اگر آپ کا نام آ گیا ہے, اگر آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ کے بچوں کے نام ہے یا صاحبزادی کا نام ہے, آپ وضاحت کریں, قوم کو اعتماد ملے, تحقیقات کریں. ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ فوری طور پہ کوئی چلے جائیں, آپ تحقیقات کریں, غیر جانبدارانہ تحقیقات کریں, قانون اور آئین کے مطابق. پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہوگا اگر پرائم منسٹر اس پہ راضی نہیں ہوتے, وہ سوچتے ہیں کہ ریٹائرڈ جج ہی مناسب ہیں, تو پھر پیپلز پارٹی کا رد عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں پیپلز پارٹی ایک مؤدبانہ, آئینی, قانونی, اخلاقی, سیاسی اخلاقیات کے مطابق تو بات کر رہی ہے, لیکن اگر حکومت اسی تکبرانہ انداز میں آئے, جو قوم کا مطالبہ ہوگا, جو پوری اپوزیشن کی حکمت عملی ہوگی, پیپلز پارٹی یقیناً اسی کا حصہ ہوگی. پیپلز پارٹی تو آپ بھی پھر سڑکوں پہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوں گے اگر وہ دن آ گیا؟ اب جب سڑکوں والی آ جائے گی بات,
ملک صاحب خالد مقبول صدیقی صاحب، آپ کی جماعت کیا فیصلہ کہہ رہے ہیں کہ جو دیکھیے ہم تو ایک محب وطن پاکستان کی سیاسی جماعت کی حیثیت سے جو کہ پارلیمنٹ میں موجود ہے اپنی ذمہ داری کو پوری کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم حکومت کو ہٹانے، حکومت کو گرانے، وزیر اعظم کو ہٹانے یا سیاسی سکورنگ کے لیے نہیں، پاکستان کی عزت کو بچانے کے لیے، کیونکہ یہ تہمت پاکستان پہ نہیں ہونی چاہیے کہ اس کی قوم، عوام، اس کے حکمران کرپشن میں انوالو ہے. سوال حکومت نہیں مانتی اس حوالے سے ہم پہ جو بھی، اور دوسری بات ہے میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم جی دوسرا کام یہ ہونا چاہیے کرو اگر حکومت آپ کی بات نہیں مانتی جی وہی بول رہے ہیں اپنی ذمہ داری پوری کریں گے. دیکھیے وزیر اعظم صاحب کو یہ چاہیے کہ پارلیمنٹ میں موجود جو جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں اپوزیشن میں ہوں یا گورنمنٹ میں، ان پہ مشتمل ایک پارلیمانی کمیٹی بنائیں جو کہ اس پوری تحقیقات کو مانیٹر کرے. اور یہ ایک ریٹائرڈ جج سے کام نہیں چلے گا. سپریم کورٹ کے جج کے تحت اگر نہیں یہ جوڈیشل کمیشن بنا تو قوم مجبور ہو جائے گی اسپین کے لوگوں کی طرح کہ وہ روڈوں پہ آئے. چلے جی. اچھا، حکومت گرانے کے لیے کوئی چور راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، ایمانداری رہنی چاہیے. اور ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ 200 لوگ یا 250 لوگ جن کا نام آیا یا ابھی مزید فہرستیں آنی ہیں ان سب کی تحقیقات ہو. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، کوئی چور راستہ نہیں ہونا چاہیے لیکن تحقیقات میں کور اپ بھی نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی چور راستہ نہیں ہوگا، اور مجھے یہ قوی یقین ہے کہ جب آپ کے سامنے ٹی او آرز آ جائیں گے اور وہ کمیشن کے افراد جو مقرر کیے جائیں گے وہ بھی آ جائیں گے تو وہ یہ دھند چھٹ جائے گی. فرد یا افراد؟ جی وہ تھوڑی سی دیکھیں لچک آتی جا رہی ہے، تھوڑا سا آگے بڑھیے. چلیے بہت اچھا ہے. ابھی تو وہ کمیشن نہیں بنا ہے. جب وہ کمیشن بن جائے گا جس کی صدارت کا پرائم منسٹر صاحب نے ذکر کیا، جب وہ بن جائے گا اور اس کے ٹی او آرز آ جائیں گے تو میرے خیال میں اگر صرف اس کی بنیاد ملائن کرنا نہیں ہے تو تمام شک چھٹ جائیں گے اور سب لوگ اس بات پہ متفق ہو جائیں گے کہ اس کمیشن کے ذریعے انصاف. ڈاکٹر صاحب ایک لائن آپ کہنا چاہیں شاہ صاحب تو آپ کہہ سکتے ہیں، ٹائم ختم ہو گیا. ون لائنر کلوزنگ ریمارکس. میں حکومت پر منحصر ہے کہ یہ کون سا راستہ اختیار کرتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی حکومت کے پاس وقت ہے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہونے دیں اور لوگوں کو سڑکوں پہ آنے پر مجبور نہ کریں. شاہ محمود قریشی صاحب، ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، مولا بخش چانڈیو صاحب، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب، بہت شکریہ سب کا. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.